पाकिस्तान में एक अलमिया जो है ना वो बन चुका है। कोई भी फर्द, कोई भी जो एसोसिएशन है, कोई भी कम्युनिटी है, आटा जो है उनको 2000 रुपये मन मिलना शुरू हो गया। महंगाई, बेरोजगारी, तरक्याती मंसूबों और दीगर बुनियादी सहूलतों से यहाँ पर दंगा करना है, यहाँ पर फसाद करना है, इस तरह तो इंडियन फिल्मों में होता है। ड्रामाई फिल्म के अंदाज में इस मुकदमे को पेश किया जा रहा है, जो कि जिस तरह का एहतजाज किया जा रहा है, जो इंतशार फैलाया जा रहा है, वो पुरतशद्दुद रुख देना चाहते हैं या कि अपना कोई एजेंडा, सियासी एजेंडा, जो हमारे जवानों की जाने गई हैं, कीमती जाने गई हैं, कौन जो है पैसों की चमक पर बिकता है, तो इनकी अब सुलह होती है या केस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी और अपने मराहिल को सरअंजाम देगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेबाक के साथ मैं हूँ चौधरी शहबाज रईं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर से गिलगित बल्किस्तान तक एहतजाज, इंसाफ और जमहूरियत का इम्तिहान है। और आज हम जो हमारा तजिया है, खसूसी तौर पर हम बात करेंगे, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, गिलगित बल्किस्तान पे, आज़ाद कश्मीर पर और साकिब चद्दड़ केस पर। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के बटन को पुश कीजिए, ताकि जो भी हमारी आइंदा आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और हकाइक और बेबाक के साथ जो भी तजिए हैं, जो भी खबरें हैं, बिल्कुल हकाइक और सच के साथ आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, आज के जो तजिया है ये बड़ा ही अहम और हसास भी है, क्योंकि अगर बात की जाए गिलगित की, अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर की, तो वहाँ पर हालात जो हैं बड़े ही क्रिटिकल हो चुके हैं। और वो क्रिटिकल क्यों हो चुके हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आज हम बताएंगे आपके कि इसके पीछे असल वजूहात जो हैं क्या। आज सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर है उस पर हम बात करेंगे, मुतालबात, एहतजाज और असल इनके मुतालबात क्या हैं। आपको तो एहतजाज होता नजर आएगा, और एहतजाज में जहां पर सिविलियंस की जाने जो है हमें अजीज है, वहीं पे हमारे जो इदारे हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उनकी जाने भी, बल्कि मैं कहूँगा उनकी जाने ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि वो तो हमारे हिफाजत करने वाले हैं, हमारी हिफाजत पर मामूर होते हैं। तो आज हम ये भी बताएंगे कि असल जो सवालात हैं वो क्या हैं और असल मुतालबात क्या हैं। अगर बात की जाए, आज़ाद कश्मीर गुज़िश्ता कई माह से सियासी और अवामी बहस का जो मरकज बना हुआ है, वो क्यों बना हुआ है। एक तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली 3 रुपए यूनिट इनको दिया जाता है। इससे पहले भी ये जब भी एक दूसरी बात हम आपसे ये भी शेयर करते चले, पाकिस्तान में एक अलमिया जो है ना वो बन चुका है कि किसी को भी अपना हकूक चाहिए हो, अपना हक चाहिए हो, अपना आइन, जो आइन उसको राइट देता है वो चाहिए हो, तो उसके लिए भी उनको लगता है कि जलसा, जलूस और धरने देंगे तो हमारा राइट हमें मिलेगा। यही हुआ आज़ाद कश्मीर में। पहले आटे का जो बहरान था उस पे इसी तरह की जो थी मुहिम एक चल पड़ी, और उसके बाद आटा जो है उनको 2000 रुपये मन मिलना शुरू हो गया। बाकी जो है सब्सिडी वफाक देता है। उसके बाद इसी तरह की एक तहरीक चलनी शुरू हुई, तो उस तहरीक के जो बिजली का फी यूनिट है, जो यहाँ पर आप पंजाब में, वफाक में, सिंध में, केपी में आपको 50-60 रुपए का एक यूनिट मिलता है, आज़ाद कश्मीर में 3 रुपए का यूनिट मिलता है। वो एहतजाज हुआ, एक कंपेन चली, और उस कंपेन के नतीजे में हुकूमत वक्त ने अपने घुटने टेक दिए और 3 रुपए का यूनिट उनको देना शुरू कर दिया। उसके बाद अब फिर मुतालबात, वही एहतजाज, वही धरने, वही जलसे शुरू हुए हैं, और उसमें बात यहां तक जा पहुंची है, कत्लो गारत तक, मारने और मरने तक बात पहुंच चुकी है। जो बिजली के आबाद, आटे भी सब्सिडी मिल गई, बिजली पे मिल गई, जबकि दूसरी जानिब अवामी हल्के महंगाई, बेरोजगारी, तरक्याती मंसूबों और दीगर बुनियादी सहूलतों से बिल्कुल लाइलम, और बिल्कुल उनको बुनियादी सहूलतें भी नहीं मिलती। अगर वफाक की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, तो फिर वहां पे भी ये सहूलियात नहीं है जो आज़ाद कश्मीर में। मगर फिर भी वो नाखुश क्यों है, इस बात पर वो खुश क्यों नहीं है और बिल्कुल ही एहतजाज करते नजर आते हैं। वो तो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकते। जो कि जिस तरह का एहतजाज किया जा रहा है, जो इंतशार फैलाया जा रहा है, वो ना पाकिस्तानी और ना कश्मीरी हो सकते हैं। ये तो गैर मुल्कियों का एजेंडा है।
یہ ایجنڈا جس طرح انتشار پھیلایا جا رہا ہے، جس طرح آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، مارنے کی قتل کی باتیں کی جا رہی ہیں، انتشار کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ سراسر غیر ملکی ایجنڈا ہے۔ یا اس کو پھر آپ کہیں گے کہ آپ بلیک میل کر رہے ہیں، پہلے آٹے پہ کیا، پھر بجلی پہ کیا، اور اب نشستوں پہ آپ بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ایک بڑا مالی بوجھ جو ہے نا، آزاد کشمیر کا جو ٹوٹل خرچہ ہے، وہاں کا مالی جو بوجھ ہے، وہ جو ایک اس کی ایک بڑی تعداد جو ہے پیسوں کی، وہ وفاق برداشت کرتا ہے، حکومت پاکستان برداشت کرتی ہے۔ لیکن یہ بھی حکومت ہے کہ عوام صرف مالی امداد نہیں، بلکہ بہتر طرز حکمرانی، جہاں وہاں پر جو جمہوریت ہے، جہاں حکومت ہے، وہاں پر بھی عوام کو بہت سارے تحفظات ہیں کہ جو بھی عوامی نمائندہ ہو، ہماری مرضی سے ہو، ہم اسے سلیکٹ کریں کہ وہ ہمارے اوپر مسلط نہ کر دیا جائے۔ اور اگر بات کی جائے صاف اور شفاف نظام کی اور ترقی کے ثمرات بھی چاہتے ہیں عوام کشمیر کی، اسی پنج منظر میں بالا کوٹ کا ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا، جہاں پر 3 سے 4 اہلکار شہید بھی ہو گئے ہیں۔ یہ کیسا پرامن احتجاج ہے؟ اس کو پرامن احتجاج نہیں کہتے، اس کو انتشار کہتے ہیں، اور یہ نہ پاکستانی کر سکتے ہیں اور نہ کشمیری کر سکتے ہیں۔ یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے جو یہ انتشار والے ہیں، جنہوں نے وہاں پر گولیاں چلائیں، جنہوں نے وہاں پر ہمارے اہلکاروں کو شہید کیا، یہ نہ پاکستانی ہیں اور نہ ہی یہ کشمیری ہیں۔ اس کی بھی ایک تحقیق ہونی چاہیے، اور جو آڈیو لیکس کے ذریعے جو لوگ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، یہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب ان کو اس طرح یوز کریں، اور بھائی اللہ کے بندو، یہ لوگ ہیں، کوئی استعمال کرنے میں کوئی ٹول نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کو ٹول بنایا کہ ان کو اس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، یہاں پر دنگا کرنا ہے، یہاں پر فساد کرنا ہے۔ اس طرح تو انڈین فلموں میں ہوتا ہے، جو آپ نے حقیقت میں کر دکھایا ہے۔ تو خدارا اپنے کشمیر کو، اپنے پاکستان کو انتشار سے بچائے، امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو قائم کرنے میں میرا، آپ کا، ہم سب کا اپنا اپنا جو کردار ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ ثانیہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ کئی اہم سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ جو واقعہ، جو اہلکار شہید ہوئے ہیں، آپ کے لیے اور میرے لیے شہید ہوئے ہیں، اپنے ادارے کے لیے شہید ہوئے ہیں، تو یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ منظر عام پہ آنے والی بعض آڈیو لیک اور دیگر اطلاعات پہ یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ آیا کچھ عناصر احتجاج کو پرتشدد رخ دینا چاہتے ہیں، یا کہ اپنا کوئی ایجنڈا، سیاسی ایجنڈا یا غیر ملکی ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کیا جا رہا ہے۔ سیاسی جو پارٹیز ہیں وہ بھی اس میں اپنے اراض و مقاصد جو ہیں کہیں نہ کہیں پہ یوز کر لیتے ہیں، لیکن یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، اس پہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور اس پہ ہمارے جو پنجاب ہے، وفاق ہے، کشمیر کی گورنمنٹ ہے، ان سب کو آپس میں متفق ہو کے ایک لائے عمل بنانا چاہیے کہ جو لوگ یہ احتجاج کی سیاست، دھرنے جلوسوں کی سیاست کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کے کیا محرکات ہیں، ان کے پیچھے اصل ان کے کیا، جو یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، ٹارگٹ کیا ہے، کہ جو ہمارے جوانوں کی جانیں گئی ہیں، قیمتی جانیں گئی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ احتجاج کرنے والے ہیں، یہ جو جلسے اور جلوس کرنے والے ہیں، یہ جو بلیک میل کر رہے ہیں ریاست کو، جو بلیک میل کر رہے ہیں وفاق کو، جو بلیک میل کر رہے ہیں پاکستان کو، تو ان کے جو محرکات ہیں، جو لوگ ان کے پیچھے ہیں، اس کی ایک میجر تحقیق ہونی چاہیے، اور جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بنیادی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کشمیری عوام اور پاکستانی عوام دونوں امن، ترقی اور استحکام چاہتے ہیں، تو پھر تشدد جو ہو رہا ہے، انتشار جو ہو رہا ہے اور تصادم سے فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ فائدہ غیر ملکیوں کو ہے۔ اللہ کے بندے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو استعمال کیا جا رہا اور آپ استعمال ہو رہے ہیں۔ کیا یہ صرف جذباتی رد عمل ہے، یا پھر کچھ قوتیں اپنے مخصوص مقاصد کو، چاہے وہ سیاسی قوتیں ہیں، چاہے وہ دوسرے ممالک ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے حالات خراب کرنا چاہتی ہیں؟ اس بات کو آپ سمجھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، خالی آزاد کشمیر میں نہیں،
یہ معاملہ جو ہے لندن میں بھی پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے ہونے والے احتجاج پہ بھی بحث ہے. تو یہ معاملہ جو ہے عالمی سطح تک چلا گیا اور اس کو بڑی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کہ دیکھیں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے, کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہے, گلگت بلتستان میں جو الیکشنز ہوئے وہ ٹھیک نہیں ہوئے. تو پاکستان کو جو تصویر ہے غلط تصویر رخ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے, غلط لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, غلط لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے. یہ ایسی انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے. پاکستانی ادارے میں انشاءاللہ اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے انٹرنل جو معاملات ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں اور مزید کریں گے بھی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جائز اور عوامی مطالبات اور انتشار پھیلانے کی کوشش میں واضح فرق کیا جائے. دیکھیں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو جائز مطالبات, جو آئینی حق ہے آپ کا میرا کسی فرد کا بھی جو آئینی حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. لیکن اگر آپ انتشار کی بات کریں, پاکستان کو توڑنے کی بات کریں, کشمیر کو توڑنے کی بات کریں, وہاں پر جو حکومت بنی ہے اس کو آپ ڈیریل کرنے کی بات کریں تو اس طرح ادارے نہیں ہونے دیں گے. تو اس میں اصل مسائل کا حل بھی نکالنا, امن اور استحکام برقرار رکھ کے جو معاملات کا حل ہے اس کو بھی نکالنا ہے ہم نے, اور بلیک میل بھی نہیں ہونا کہ اس کا مطلب پہلے آپ کے آٹے کی بات مانی گئی, پھر بجلی کے بلوں کی بات مانی گئی, پھر اب جو آپ احتجاج کر رہے ہیں اپنی سیٹس کے حوالے سے, نشستوں کے حوالے سے, اس کے بعد آپ کوئی نیا ایجنڈا رکھ دیں گے وہ بھی مانا جائے گا, پھر آپ ایک نیا ایجنڈا رکھ دیں گے. تو اس طرح نہیں ہوتا. کوئی بھی فرد, کوئی بھی جو ایسوسیشن ہے, کوئی بھی کمیونٹی ہے وہ ریاست اور ریاست کے قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتی. آپ نے جو بھی کرنا ہے ریاست کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے. تو یہ تھی کشمیر کی جو کرنٹ صورتحال تھی جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی. اس کے ساتھ ناظرین بات کریں گے ہم ثاقب چدر اور ممونہ اقبال جو کیس ہے, اس میں بھی روز ایک نیا موڑ آتا ہے اور پھر پتہ لگتا ہے, کبھی ایسا لگتا ہے کہ ثاقب چدر بالکل ٹھیک تھے, کبھی ایسا لگتا ہے ممونہ اقبال ٹھیک تھی, پھر ان کی بہن وکیل بیچ میں آ جاتی ہیں, پھر ممونہ اقبال کے جو منگیتر ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. ایک ڈرامائی فلم کے انداز میں اس مقدمے کو پیش کیا جا رہا ہے, یہ سارا معاملات پیش کیا جا رہا ہے. اور اگر ثاقب چدر کی بات کی جائے تو جو پنجاب حکومت ہے وہ اس کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہی. ہم اس میں پنجاب حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن سورس اور پیسہ چلتا نظر آتا ہے. اس کیس میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ مومنہ اقبال کی جو بہن ہے, جو وکیل ہیں, ان کا جو لائسنس ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے, اور وہ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا لائسنس جو ہے لائسنس معطل ہونے کے قریب ہے. اور اس میں یہ بھی سامنے آیا کہ پہلے یہ ٹک ٹاکر تھی, پہلے یہ ڈانسر تھی, ماڈل کے طور پہ یہ ڈانسر تھی, یہ بھی ثاقب چدر کی طرف سے دعویٰ کیا گیا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ جب یہ بیرون ملک جانا تھا تو ان کے اکاؤنٹ میں اسٹیٹمنٹ شو کرنے کے لیے میں 80 لاکھ روپیہ جو ہے امانت کے طور پہ ان کے پاس رکھوایا, انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے, مجھے واپس نہیں کیے. تو اس طرح کی بھی بہت سی عجیب و غریب جو باتیں ہیں وہ بھی روز ایک نیا معاملہ, روز ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اب بات کرتے ہیں ثاقب چدر کی جو مسلسل عوامی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. ممونہ اقبال ہے وہ بھی عوامی توجہ کا مرکز بنی ہے, اور ان کی بہن ہے, یہ ان کو فری کی پبلسٹی بھی مل رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ صلح ہونے کے قریب تھی, لیکن پھر جو ثاقب چدر نے چیزیں دی ہوئی ہیں, پیسے ہوں, کوئی گفٹ ہوں, جو بھی گاڑیوں کی صورت میں ہوں, وہ ان کا تقاضا کرتے نظر آتے ہیں. اور مومنہ اقبال کی طرف سے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بہت کچھ دیا ہے, وہ بھی ہمیں واپس کریں. تو کیا ایسے گفٹ دے کے واپس بھی لیے جاتے ہیں؟ اور کیا اس کیس میں جو ثاقب چدر کی طرف سے امانت میں خیانت جو ایف آئی آر ثاقب چدر پہ درج ہو چکی ہراسگی کی, اگر امانت میں خیانت کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو وہ اس سے سٹرونگ ایف آئی آر ہوگی. اور اس کیس میں صرف ایک فرد یا خاندان کا معاملہ نہیں ہے یہ, بلکہ یہ ہمارے نظام جو انصاف ہے نا, ہمارا ادارے انصاف, پولیس, این سی سی آئی اے, ان کے لیے بھی ایک امتحان بن چکا ہے کہ کون اپنی کارکردگی کو فرنٹ فٹ پہ لاتا ہے اور کون جو ہے انصاف کا بول بالا کرتا ہے, کون جو ہے پیسوں کی چمک پر بکتا ہے. کو ان کی اب صلح ہوتی ہے یا کیس کی تفتیش آگے بڑھے گی اور اپنے مراحل کو سر انجام دے گی؟ عوام کی نظریں اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ تحقیقات کس سمت جاتی ہے, اور معاملات جو ہے ثاقب چدر کی فیور میں جاتے ہیں, مومنہ اقبال کی فیور میں جاتے ہیں, اور ذمہ دار عناصر جو بھی ہے, ثاقب چدر ہے, مومنہ اقبال ہے, ان کے خلاف کارروائی عمل میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یا پھر یہ ایسے ہوگا کہ سوشل میڈیا کی خبر زینت بنا رہا,
پھر اسمبلی تک اس کے چرچے ہوتے رہے، باتیں ہوتی نہیں. پوری پاکستان کی بات کریں تو پاکستان سے باہر بھی، اوورسیز بھی ہیں، اس پہ ڈسکس کرتے نظر آئے ہیں. یا پھر ہمیشہ کی طرح، ہر کیس کی طرح اس میں بھی آخر پہ صلح ہوگی اور معاملہ جو ہے عوام کو بیوقوف بنایا جائے گا، اداروں کو ماموں بنایا جائے گا، اور بعد میں دونوں جو پارٹی، دونوں جو خاندان ہیں، یہ صلح کر لیں گے. متاثرہ خاندان انصاف کے منتظر ہے، جبکہ معاشرہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے یا پیسے والے کا قانون ہو رہا ہے، ایک عام کمزور جو ہے اس کا قانون ہو رہا ہے. لیکن اس کیس میں اداروں کا امتحان اس لیے ہے کہ دونوں پارٹیاں پاورفل ہیں، دونوں پارٹیاں پاورفل ہیں. مومنہ اقبال کا کہنا تھا کہ میری ایک ماہ میں جتنے پیسے کماتی ہیں، جنریٹ کرتی ہیں، یا جو ان کی انکم ہے منتھلی، تو وہ بھی بہت زیادہ بتاتی ہیں. ثاقب چدڑ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ لینڈ لارڈ ہے، ان کی مربوں کے حساب سے زمینیں ہیں، اور بہت ساری مہنگی گاڑیاں ہیں، گھوڑے ہیں، یہ بھی بتایا جاتا ہے ان کا. اور اس کے ساتھ اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں اکثر یہ شکایات سننے کو ملتی ہیں کہ انصاف میں تاخیر انصاف نہ ہونے کے برابر ہے. اگر دیر سے انصاف ملنا بھی انصاف نہ ملنے کے برابر ہے. اس لیے اس کیس میں شفاف، غیر جانبدار اور بر وقت کاروائی نہ صرف متاثرہ خاندان بلکہ پورے معاشرے کے لیے، اعتماد کے لیے بھی ضروری ہے. کہ اگر دونوں پارٹیاں سٹرونگ بھی ہوں تو پھر بھی انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، پھر بھی میرٹ پہ تفتیش کی جاتی ہے، پھر بھی میرٹ پہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ان کو جیل بھجوایا جاتا ہے. اب اس کے ساتھ ناظرین آخر پہ ہم بات کرتے ہیں 7 جون کو ہونے والے گلگت بلتستان کے جو الیکشنز تھے اس پہ بات کریں گے. کہ فیصلہ تو آ چکا ہے، لیکن کسی پارٹی کے پاس بھی اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا سکے خود سے. یہ پھر وہی جمہوریت ہے، زندہ رکھیں گے، قائم رکھیں گے. جمہوریت کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جمہوریت کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ہوگا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح وفاق پہ کہتی ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئینی عہدے انجوائے کر رہے ہیں، اب وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اس طرح کرے گی کہ کہے گی کہ ہم جمہوریت کے لیے کہ تاکہ جمہوریت ڈریل نہ ہو، اس وجہ سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ بھی بہت کچھ ڈیمانڈز کریں گے اور اس کو پورا کروائیں گے. اب چلتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف، جہاں حالیہ الیکشن کے نتائج نے ایک بار پھر سیاسی صورتحال کو عجیب و غریب سا پیدا کر دیا. کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجٹ الیکشن کے بعد ہی ڈیلے کیا گیا ہے. اب پنجاب میں جو ہے 12 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا. کہ اگر یہ الیکشن اس طرح نہ کروائے جاتے، اس طرح نہ ہوتے، تو بہت ساروں کا کہتا بجٹ نہیں پیش کیا جانا تھا، منظور نہیں ہونا تھا. 28ویں ترمیم کا بھی ایک بیچ میں بہت سارا کردار ہے اس سارے الیکشن کے. تو گلگت بلتستان کی عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، اور نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے، جبکہ آزاد امیدوار بھی جو ہے وہ بھی نمایاں جو ہے کامیابی حاصل کر کے بڑی جماعت کے طور پہ ان کی بھی 5 جو ہیں آزاد امیدوار ہیں. آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 10، پاکستان مسلم لیگ نون 6، آزاد امیدوار جو ہے وہ 5، پاکستان تحریک انصاف 2، اور جو وحدت مسلمین ہیں ان کی 1 سیٹ ہے. تو یہ ٹوٹل بنتی ہیں 24 سیٹیں. مسلم لیگ نون، تحریک انصاف سے وابستہ امیدوار اور دیگر سیاسی قوتوں نے بھی مختلف نشستوں پر کامیابی حاصل کیا، تاہم کسی ایک جماعت نے واضح جو ہے وہ برتری حاصل نہیں کر سکی. اور تحریک انصاف کے علاوہ، پی ٹی آئی کے علاوہ کسی نے دھاندلی کا کسی دوسری پارٹی پہ الزام نہیں لگایا. آلموسٹ تمام پارٹیز نے جو نتائج ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور ایک دوسرے کو مبارک باتیں دینے کا بھی سلسلہ شروع ہے. صرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پارٹی گلگت بلتستان میں 70% جو الیکشن تھے ہمارے امیدوار 70% جیتے ہیں. 70% کا مطلب ہے کہ 24 امیدواروں میں سے ان کا کہنا ہے کہ 15-16 جو امیدوار ہیں وہ ہمارے جیتے تھے، ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے. کیونکہ یہ تو انہوں نے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ یہ نتائج اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ گلگت بلتستان کی جو عوام ہے روایتی سیاسی نعروں سے زیادہ اپنی مقامی ضروریات، ترقی منصوبوں، روزگار، سیاحت، بنیادی سہولتیں اور آئینی حقوق کے مسائل کو اہمیت دے رہی ہے. یعنی کہ جو وعدے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے کیے ہیں، اب وہ وعدے وفا کرنے کا ٹائم ہے. اصل مقابلہ انتخابی مہم کا نہیں بلکہ حکومت سازی کا ہے.
اب پہلے مقابلہ تھا کہ الیکشن ہو رہے ہیں، ووٹ کون لے گا، کس کی کتنی سیٹس ہوں گی. اب جو مقابلہ ہے وہ ہے حکومت کا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد امیدوار اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل جائے تو پھر بھی حکومت بنا سکتی ہے. اگر مسلم لیگ کی وہ اگر نام بھی مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھنا چاہے تو پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی حکومت بنا سکتی ہے. اور ایک بات تو یہ طے ہے کہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی ہی بنائے گی، چاہے وہ نون کو ساتھ لے کے بنائے، چاہے وہ تحریک انصاف کو ساتھ لے کے بنائے، چاہے وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر بنائے. اور ناظرین اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ آزاد امیدوار جو ہے وہ ہمیشہ جو حکومتی جماعت کے ساتھ ہی ملتے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے الیکشن ہوں، چاہے وہ وفاق کے الیکشن ہوں، چاہے پاکستان کے جو عام انتخابات ہیں اس میں بھی ہوں. تو دیکھا یہی جاتا ہے جو آزاد امیدوار ہے وہ حکومتی جماعت کے ساتھ ہی ملتے ہیں. تو اس میں ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے آزاد امیدواروں کو ساتھ ملائے گی اور اپنی حکومت وہاں پر بنا لے گی. اب سوال یہ ہے کہ نئی حکومت عوام کی جو توقعات ہیں، جو وعدے کیے ہیں، اس پہ پورا اتر سکے گی یا نہیں؟ کیا گلگت بلتستان وہ آئینی اور معاشی حقوق مل سکیں گے جن کا وہ مطالبہ کئی دہائیوں سے کرتا آ رہا ہے، کئی عرصے سے کرتا آ رہا ہے کہ ہمارے یہ حقوق ہیں، یہ ہمیں ملنے چاہیے، وہ انہیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ اب دو تین سوال چھوڑتے جاتے ہیں آپ کے لیے بھی. یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے کہ حکومت کون بناتا ہے، کس کے ساتھ مل کے بناتا ہے، جو وعدے کیے ہیں سیاست دانوں نے، سیاسی پارٹیوں نے، وہ پورے ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. آزاد کشمیر کے احتجاج ہوں، ثاقب چدر کا کیس ہو، انصاف کا مطالبہ کرتی گلگت بلتستان کی عوام ہو. انصاف ضروری ہے. وہ قومیں ترقی کبھی نہیں کر سکتی جہاں پر انصاف نہ ہو، جہاں پر انصاف کا بول بالا نہ ہو، جہاں پر امیر کے لیے الگ انصاف ہو اور غریب کے لیے الگ انصاف ہو. وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. تو میں پھر آپ کو یہی کہوں گا کہ اختلاف رائے اپنی جگہ، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں پہ اکثریت حاصل ہوئی ہے، وہ اپنے اس کو گورنمنٹ بنانے دینا چاہیے، اس کو موقع دینا چاہیے کہ جو وعدے کیے ہیں وہ عوام کے ساتھ پورے کرے. ثاقب چدر کا جو کیس ہے اس میں انصاف ہونا چاہیے. کشمیر میں جو اہلکار شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے اور جلسے دے رہے ہیں، اگر وہ میرٹ پہ ہیں، اگر وہ ان کا آئینی حق ہے تو وہ بھی ان کو ملنا چاہیے. تو ناظرین آخر پہ پھر ایک بار کہوں گا کہ چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا، ہمیں سجیشنز دیجیے گا کہ ہم مزید بہتر ویڈیو آپ کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں. کیونکہ ہم عوام کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، عوام کے ریلیف کے لیے اور حق اور سچ کے لیے بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے. مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.